बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज इंतहाई अहम मौजू है जिसका ताल्लुक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हिस्ट्री इस तरह से है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पासपोर्ट एक्ट 1975 बनने से पहले वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में चले गए और मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके उन्होंने पासपोर्ट हासिल किए थे। फिर हर आदमी को पासपोर्ट देने का कानून 1975 में बना था और उसको मैंने नाम लिया अभी पासपोर्ट एक्ट 1975। तो नेशनलिटीज़ पहले होती थी, 47 से पहले सारे लोग ब्रिटिश एम्पायर के सब्जेक्ट्स थे और उस तरह भी बहुत सारे लोग आए। ये तकरीबन अब चौथी नस्ल है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं। ख़ास तौर पे जो लोग मिडल ईस्ट में गए थे, वो जब पेट्रो डॉलर का ज़माना था और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, तो उस दौर में वो ज़्यादातर लोग जो मिडल ईस्ट है उस ज़माने में गए थे। लेकिन ये रिकॉर्ड मैं दुरुस्त रखने के लिए कहना चाहता हूँ कि शरीफों ने कभी किसी को एक मकसूद चपड़ासी को ज़िंदा भेजा था और उसकी मैयत वापस आई है या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। और बाकी अपने लोगों के अलावा जो भर भर के झोलियाँ भी और भर भर के पता नहीं कोट पतलूनें भी और शलवारें की भी और जैकेटें भी वो डॉलर लेके गए और आज सारी दुनिया के वो उमरा में उनका शुमार होता है। लेकिन बाकी उमरा जो हैं वो आप जिस जगह पे जाएंगे आपको सड़क पे मिलेंगे। ये ऐसे उमरा हैं जो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। ये अल्लाह की तरफ से एक तरह का इम्तहान उस पर होता है जिसके पास दौलत हो और अल्लाह की राह में और मखलूक पे खर्च ना करे। और दूसरा इम्तहान ये होता है कि दौलत ऐसी हो जिसके साथ ज़िल्लत वाबस्ता हो, जिसके साथ ख्वारी हो, जिसके साथ बेजारी हो, लाचारी हो, और ऐसी कि आप घर के अंदर हैं और बाहर लोग खड़े हो के चोरी हो बाहर निकल और तुम दिखा अपना लोगों को जो रसीदें हैं तुम्हारी, ये नारे लग रहे हों। और किसी जगह सड़क के बाहर वो 10 कदम भी निकल के, 4 कदम भी निकल के गार्ड्स बेशक मुल्की हों गैर मुल्की हों, कारे हों पीले हों गोरे हों और उनके साथ बेशक तोप तफंग और गोले हों, इसके बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल सकते। तो ये एक मैं रन डाउन आपको ये दिया मैंने इसलिए कि लोग बड़ी मेहनत करके और अपनी हलाल की कमाई के साथ वो लोग बाहर जाते हैं और उनके आदर्श और उम्मीदें ये होती हैं कि वो पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान पैसे भेजते रहते हैं। इसी के हवाले से इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला था। अब पहली खबर तो ये है सब्जेक्ट टू करेक्शन कि उसमें 6.1 बिलियन जो डॉलर आए थे, यानी 6.1 अरब डॉलर जो आए थे, वो पता नहीं किधर चले गए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में तहकीकात किसी चीज़ की भी नहीं होती। शैम तहकीकात होती हैं, फर्जी तहकीकात होती हैं और कॉस्मेटिक तहकीकात होती हैं। लियाकत अली खान शहीद के कत्ल से लेके और आज तक कोई कभी फेयर फ्री और जिसको ट्रांसपेरेंट कहा जा सकता है वो तहकीकात नहीं हो सकी। उसी की वजह से लोगों का एतबार और एतमाद अपने इदारों पे ख़त्म होता है। इसको रोकना चाहिए। बाकी जगह रियासत माँ के जैसी बन गई है और हमारी रियासत जो है वो क्या बन गई है, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं लोग मुख्तलिफ हवालों से, वो आपको बता सकते हैं बेहतर। अच्छा, दूसरा इसका पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहलू ये है कि जो बाहर गए पाकिस्तानी थे उनके लिए हमारे दौर में हमने बड़ी मेहनत के साथ 2 काम किए। एक तो ये है कि ईवीएम के ज़रिए से वो वोट डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इंटरनेट, उसके ज़रिए से वो वोट डालेंगे। एक तो ये था पाकिस्तान के लोगों को भी मेनलैंड पे भी और बैरून मुल्क में पाकिस्तानियों को इंटरनेट के ज़रिए से वोटिंग डालेंगे। अच्छा, अब ये जो वोटिंग है ये अमेरिका से लेके अफ़गानिस्तान तक बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिसके लोग, हिंदुस्तान भी उनमें शामिल है, लोग वोट डालते हैं उनके। यहाँ अब जो तारिक मलिक का इस्तीफ़ा है, उस इस्तीफ़े को अगर आप गौर से पढ़ें तो पता ये लगता है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वोटिंग गड़बड़ करने के लिए और उनके वोट कोई पिछले दरवाजे से अपनी झोली में डालने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की जाती रही हैं। और इस सिलसिले में जो पहली कोशिश इनकी ये थी कि हमने जो कानून बनाया था वोटिंग राइट वाला, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर जो हमने कानून बनाया था इंटरनेट वाला, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और हम रास्ता खोल रहे थे कि पाकिस्तान के ये लोग जो पाकिस्तान को इतना पैसा बेचते हैं अपनी मेहनत की कमाई में से, उनके लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई दरवाज़ा खुले और वो शरीक हो सकें। वो हुआ इसलिए नहीं कि इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और यही लोग थे जिनके दौर में ये सारे शामिल थे ज़ियाउल्लाह की गवर्नमेंट में, जिसमें ये पाबंदी लगाई गई थी कि जो ड्यूल नेशनलिटी वाला है वो पाकिस्तान पैसे तो बेच सकता है और पाकिस्तान किसी बाहर जाने वाले जो हैं वो उनसे खिदमत भी कराते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर जब आएगा तो उसको अजनबी समझा जाएगा। अब ये पहले तो एक इनडायरेक्ट बात थी, अब ये खुल के जो वज़रा हैं वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पे बरस पड़े और उनके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। 3 बातें वो कह रहे हैं, मैं तीनों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं और पाकिस्तान में कुछ नहीं भेजते। तो ये जो 6.1 अरब
آیا تھا عمران خان کے صرف کوئی سال سوا سال کی کوشش سے، یہ آپ نے بھیجا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں بولنے والے جو باہر یہاں پہ بڑی بڑی وزارتیں، باہر جا کے چپڑاسی کی نوکری کرتے ہیں، باہر جا کے کلرکی کی نوکری کرتے ہیں، باہر جا کے ملازمتیں دوسرے ملکوں میں ان کی نوکریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، اور پاکستان کے اندر ان کی حکومت بھی چل رہی ہوتی ہے. کوئی ایک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے آپ ایک ایک نکال کے دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی آپ کو ایسا ملے گا جس کے ساتھ یہ صورتحال نہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں پیش آئی ہو، اور اس نے اس طرح کا اپنی ریاست کو دھوکہ نہ دیا ہو اور اس کے ساتھ بے وفائی نہ کی ہو. اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں یہ بیرون ملک جو ہے وہ جو ان کے فوت ہو جاتے ہیں ان کی اپنی سرزمین ہے بھائی، بیرون ملک وہ گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ نواز شریف کے بیٹوں کی طرح یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، وہ ڈیول نیشنل ہیں. آپ کا آئین کہتا ہے کہ ڈبل نیشنلٹی رکھی جا سکتی ہے، اور ایک ہی صرف پابندی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے. انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئی تو پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے، ان کو پہنچائیں گے، اور وہ وقت میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، عمران خان بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان پورا دیکھنا چاہتا ہے جب بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان کے سینٹ میں بھی ہوں گے انشاءاللہ، نیشنل اسمبلی میں بھی ہوں گے، اور پروونشل اسمبلی کے لیے بھی ان کی ہماری تیاریاں مکمل تھیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ 2/3 میجورٹی باقی ساری پارٹیوں کو، لیکن پارٹیاں مخالف تھیں. اب وہ کھل گیا، لوگ پہلے کہتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی چھپی ہوئی بات ہے، اب کھل کے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تیسرا جو وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداری ہے جو پاکستان کا کما کے کھا کے وہاں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کس نے بھیج دیا تھا، پتہ نہیں کس نے یہ مال ہمیں بنا کے دے دیا. اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ فورن نیشنل ہیں. وہ جو ہی حکومت آتی ہے دورے پہ آ جاتے ہیں، جو ہی حکومت ختم ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی ہے کہ نواز شریف نہ واپس آ سکتا ہے، نہ وہ سیاست میں آ سکتا ہے، اور نہ اس کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کے خاتمے کا کوئی سلسلہ نکل سکتا ہے. اور ایک میں اس میں یہ چونکہ عدالتی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں جن کی نائل ہوئی ہے ان کے خلاف یہ کیس تھا بلوچستان کا، میں پیش ہوا تھا بطور وکیل، اور میرے دلائل کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ آیا تھا. انہوں نے اگری کیا جو میری پریپوزیشن تھی لیگل سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور موجودہ چیف جسٹس بھی اس بینچ میں شامل تھے. اب 2-3 باتیں جو اس وقت چل رہی ہیں عدالتی اور وکالتی، میں ان پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو وکلا کنونشن ہوا ہے لاہور میں، اس میں بڑا کھل کے کہا گیا ہے کہ وہ عدلیہ اور وہ ججز صاحبان جو بے بس ہیں ان کے حوالے سے تحفظات ہیں، ہونے چاہیے بھائی، اس لیے کہ ججز جو ہیں وہ سارے، اور عدالتیں ساری جتنی بھی ہیں جو آئینی عدالتوں میں بات کر رہا ہوں، جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کے علاوہ، وہ ہمیشہ سے کہتی ہیں اور درست کہتی ہیں شاید کہ جی ہم جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے کسٹوڈین ہم ہیں. کسٹوڈین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے اور اس میں کوئی ہم گڑبڑ نہیں ہونے دیتے. اب اگر پورے ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ گڑبڑ ہو رہی ہو اور انسانی حقوق پامالی کی شکایات آ رہی ہوں، پولیس لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی گاڑیاں اٹھا کے لے جائے، سامان لے جائے، ان کی بیٹیوں بہوؤں کا جہیز اٹھا کے لے جائے، تو اس پہ اگر اس طرح کی بے بسی ہو تو پھر کیا وہ جو ایک نکلی تھی شیشی اور ایک اداکارہ کے خلاف سو موٹو نوٹس ہو گیا تھا، اس طرح کے نوٹس ہوا کریں گے آئندہ؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یوز اٹ بیفور یو لوز اٹ. جو پاورز اس وقت موجود ہیں آئین کے اندر، عدالتوں سے میری درخواست ہے دستبستہ کہ وہ ساری پاورز استعمال کرنی چاہیے عوام کے حق میں، اس لیے کہ جو ساری پاورز ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس فار پبلک، یہ دو اس کے مقاصد ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو وکلا کے اندر ایک نئی لہر اٹھی ہے وہ آئین کے تحفظ کے لیے اپنا اس سے بھی زیادہ بھرپور حق استعمال کرے گی، اور جن وکلا کے ساتھ زیادتی ہو رہی جن کو گرفتار کیا گیا ان کو فوراً رہائی کا بھی میں مطالبہ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اندر سے بھی میں نے آپ کو ایک میرا کالم ہے آج وہ ضرور پڑھیے گا، جس میں نے اے ٹی ایم اور پی ڈی ایم، ایک نئی پارٹی بنی اے ٹی ایم جس کو وہ کہتے تھے، پی ڈی ایم والے، ان کا مستقبل کیا ہے وہ دنیا نیوز کا آج ایڈیٹوریل پیج پہ ادھر دیکھ لیجیے گا. کچھ چیزیں میں نے وہاں بھی شیئر کی ہیں. اور آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، مہاتیر محمد بڑے دلیر آدمی ہے، اور عالمی مالیاتی اداروں نے ایک دفعہ ان کی اکانومی جب یہ اقتدار میں تھے کریش کرنے کی کوشش کی، لیکن ملائیشیا کو انہوں نے اٹھا کے ایک سوامپ والے ملک سے ترقی یافتہ ترین ملکوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. بڑے شفاف آدمی ہیں اور عالمی طور پہ ان کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان کے منہ سے عمران خان کے لیے جو کلمات توصیفی نکلے ہیں وہ ان کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. ایک تو جس طرح انہوں نے ذاتی طور پہ ان کو مخاطب کیا اپنا ایک چھوٹا سمجھ کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک آئیکونک لیڈر کے منہ سے یہ نکلنا کہ ڈیئر عمران، میرے پیارے عمران. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہاری جد و جہد جاری رہے گی اور تم اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹو گے.
اور تیسری بڑی زبردست قسم کی بات انہوں نے کی ہے جو میں روزانہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں بابر اعوان نیٹ ورک کے اوپر، اپنے کالمز میں، اپنی گفتگوؤں میں، کہ عمران خان انشاءاللہ بہت جلدی اپنا مقصد، حقیقی آزادی کا مقصد، رول آف لا کا مقصد، پاکستان میں ہر شخص کو قانون کے تابع کرنے کا مقصد، اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہی بات ہمارے جو استاد بھی ان کو کہا جاتا ہے، ہمارے سب کے استاد ہیں جتنے بھی سیاست کار ہیں اور جو مسلم آئیکن ہیں، مہاتیر محمد صاحب، ڈاکٹر مہاتیر محمد صاحب، انہوں نے یہ بات کی۔ ذرا سنیے گا کہ کس طرح کا خراج تحسین پیش کیا ہے۔ Dear Imran, I hope you will continue your struggle. Inshallah, you will succeed. جو چودھری پرویز الہی ہیں، ان کی سیاسی جد و جہد کوئی کاف لیگ سے شروع نہیں ہوتی۔ ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اور پنجاب کی سیاسیات میں اور ملک کی سیاسیات میں ان کا ایک اپنا رول رہا ہے، لیکن ایک یہ تاثر بھی تھا کہ یہ مشکل وقت سے کبھی نہیں گزرے، اور اس لیے لیکن میں جانتا تھا اس خاندان کو، جب ایک سیاسی چیف جسٹس تھا، اس نے جو مونس الہی کے خلاف کیس کیا، اس میں مجھے انہوں نے انگیج بھی کیا تھا۔ ویسے بھی ان سے میرا تعلق رہا ہے بطور وکیل بھی اور دنیا داری کا بھی، تو مجھے پتا تھا کہ یہ جہاں کھڑے ہوں گے وہ صحیح معنوں میں کھڑے ہوں گے، اس لیے میں نے جب یہ تحریک انصاف میں آ رہے تھے تو جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں بھی کرتا رہا۔ آج وہ ان کے اوپر ایک کم اچھا وقت ہے، مشکل وقت ہے، تو ان کی بیگم صاحبہ سامنے آئی ہیں، انہوں نے کس بہادری اور جرأت کے ساتھ اور بلاگ طریقے سے اپنی بات کی اور پھر اپنے سارے امر اور سارے کام اللہ کے سپرد کیے ہیں، وہ سننے کے قابل ہے۔ ذرا سنیے گا۔ آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے، تو آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں، انہیں ایمرجنسی میں ہمارے پاس لایا گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آپ میڈم جتنی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل رپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ میں جیسے تیسے جلدی کر کے ہاسپٹل پہنچی، وہاں گیٹ پہ پولیس کی بہت بڑی نفری موجود تھی۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 منٹ کے لیے اندر جانے دیں، ملیں ان سے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں ایک دفعہ جا کے۔ ان میں سے 1-2 لوگ گئے، وہ پھر واپس آ کے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے۔ آخر ان کا قصور بتائیں، اتنا بڑا کیا قصور ہے، اور یہ ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں داد رسی نہیں ہو رہی۔ میں سے اللہ کا الحمدللہ ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ ان کا بہت سٹرونگ ہے۔ تو میرے ذہن میں بار بار قرآن پاک کی یہی آیت آ رہی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ایک طرح کا اس بات کا اظہار بھی ہے کہ پاکستان میں عدالتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے کسٹوڈین ہیں، لیکن وہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ لوگوں کی وہاں پہ توقعات وابستہ رہ سکیں۔ مزید اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آئی ایم پارٹ آف دی جسٹس سسٹم، dispensation of the justice system for the last about 4 decades. So I'm making this humble request to the higher judiciary to take immediate steps as custodian of the constitution to save the constitution. Pakistan Zindabad.